बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपके साथ 2022 में होने वाले सरगोधा सेंटर में होने वाले फ़ीमेल लेक्चरर उर्दू के इंटरव्यू के सवालात और उनके जवाबात शेयर करूंगी। कैंडिडेट ने मेरे साथ सवालात शेयर किए थे और मैं आपके साथ उनके जवाबात भी शेयर कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल हो सकें। कैंडिडेट ने मुझे बताया कि जैसे ही वो रूम में एंटर हुई हैं तो चेयरमैन ने या किसी भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने उनसे कहा है कि तशरीफ़ रखें। शुक्रिया कहकर वो बैठ गई हैं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया, बस यही पूछा बेटा कैसी हैं आप। कैंडिडेट ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। पहला सवाल उनसे किया गया कि कैथारसिस क्या है। ये नज़रिया अरस्तू ने पेश किया, इससे क्या मुराद है। इससे मुराद है गम व अलम का इनखला। वहाँ मुख्तसर सा जवाब देना होता है, लेकिन अगर वजाहत पूछ ली जाए तभी वजाहत करनी होती है, इसलिए मैंने शॉर्ट साइज का आंसर दे दिया। लेकिन आपको समझा देती हूँ कि गम व अलम का इनखला कैसे। कैथारसिस का नज़रिए की वजाहत करने के लिए मैं अरस्तू का तसव्वुर अलमिया आपको वाज़े कर देती हूँ। पहले अरस्तू कहते हैं कि अलमिया एक ऐसे अमल की नकाली है, यानी ऐसा ड्रामा वगैरह या कोई ऐसी नकाली किसी अमल की करना जिसको देखकर सामीन, नाजरीन सुनकर सामीन और पढ़कर कारीन के दिल में रहम और खौफ के जज्बात पैदा हो जाए। यानी ऐसा ड्रामा मिसाल के तौर पे देखना या कोई ऐसा वाक़या देखना जिसको देखकर इंसान के जहन में गम व अलम और दुख पैदा हो जाए, खौफ पैदा हो जाए, और उस गम व अलम का जो इनखला है, उसका जो इजहार है, वो कैथारसिस कहलाता है। चाहे वो किसी भी सूरत में हो, वो गुस्सा निकाल के हो, वो रो के हो, वो चीख कर हो, वो ज़माने की बुराई करके हो, जुल्म करने वालों को उल्टी सीधी सुना के हो, किसी भी तरह से उसका जो गम व अलम का इनखला है, इजहार है, वो कहलाता है कैथारसिस। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था कि तनकीद क्या है। किसी चीज़ के फ़नी महासिन को आश्कार करना तनकीद कहलाता है, यानी किसी चीज़ की, किसी फ़न पारे की, किसी तहरीर की खूबियों और खामियों का जायज़ा लेना तनकीद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका कि लिसानियात क्या होती है। लिसानियात से मुराद ज़बान का साइंसी तरीके से मुतालिया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया कि इल्म बयान से क्या मुराद है। तो इल्म बयान से मुराद वो इल्म जिसके तहत किसी मानी को अदा करने के लिए नित नए अंदाज अपनाए जाएं, इल्म बयान कहलाता है। कैसे नित नए अंदाज अपनाए जाते हैं, कभी तशबीह, कभी इस्तारा, कभी मजाज मुरसल, कभी कनाया के जरिए। और इल्म बयान की यही 4 अक़साम हैं, 4 अरकान हैं इसमें। अगला सवाल था उनका, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये शेर, इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। ये मीर तकी मीर का बड़ा खूबसूरत शेर है। इसमें 3 सनतें इस्तेमाल की गई हैं। सनत मिरातुन नज़ीर। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि PDF में छोटी मोटी इमला की मिस्टेक्स हों तो इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट्स कंपोज करती हैं। इस शेर में सनत मिरातुन नज़ीर है, तकरार है और इस्तारा है। सनत मिरातुन नज़ीर कैसे है। मिरातुन नज़ीर में से मुराद ऐसी सन्नत जिसमें कुछ चीज़ों का जिक्र करके उन्हीं की निस्बत से कुछ और चीज़ों का जिक्र कर देना। जैसे पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, बाग और गुल, ये एक ही चीज़, एक जैसी चीज़ें हैं, एक बाग से ही मुतालिक हैं। पौधे, पत्ते, फूल बाग से ही मुतालिक हैं। तो एक चीज़ का जिक्र करके उस जैसी, उसकी मुनासबत से चंद और चीज़ों का जिक्र करना क्या कहलाता है, सन्नत मिरातुन नज़ीर। सो इसमें सन्नत मिरातुन नज़ीर है। इसके अलावा सन्नत तकरार भी है इस शेर में। तकरार क्या होती है। शायरी में, कलाम में हुस्न पैदा करने के लिए अल्फाज पर जोर देना या उनका बार बार इस्तेमाल करना। जैसे पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, ये 2 बार इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इसे कहते हैं सन्नत तकरार। और इसमें इस्तारा भी है। इस्तारा क्या होता है। तशबीह में कहा जाता है कि अली असलम की तरह बहादुर है।
علی شیر کی طرح بہادر ہے، یعنی شیر کی بہادری مشہور ہے، اس لیے علی کو شیر کی بہادری سے تشبیہ دے کے کہا جاتا ہے، علی کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ لیکن استعارہ میں کی طرح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ڈائریکٹ مستعار لے لیا جاتا ہے، وہ لفظ بہادری والا یا کسی چیز کا مستعار لے لینا یعنی ادھار لے لینا۔ اب علی کی بہادری کو علی شیر کی طرح بہادر کہنے کی بجائے ڈائریکٹ علی شیر ہے کہہ دینا، اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ علی بہادر ہے، علی شیر ہے یا علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ علی شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں تشبیہ ہے، علی شیر ہے ڈائریکٹ کہہ دیا، یعنی شیر کا لفظ جو ہے، شیر کا نام جو ہے وہ علی کے لیے مستعار یعنی ادھار لے لیا گیا ہے، اور علی کی بہادری کو واضح کرنے کے لیے علی کو ڈائریکٹ شیر کہہ دیا گیا ہے، یہ کہلاتا ہے استعارہ۔ اب اس شعر میں استعارہ کہاں ہے؟ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، یعنی ہر شخص ہمارا حال جانتا ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، گل کس کو کہا گیا ہے، کس کا استعارہ ہے؟ محبوب کا، یعنی محبوب نہ جانے، باقی تو ساری قوم جانتی ہے، ساری عوام جانتی ہے ہمارا حال، صرف محبوب ہی نہ جانے تو وہ الگ بات ہے، اس لیے اس شعر میں استعارہ ہے۔ نیکسٹ کوسچن تھا ان کا کہ ایک اچھے لیکچرر کو نرم ہونا چاہیے یا سخت؟ یہ تو سب کو پتا ہے، نرم مزاج ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس خوف نہ کھائیں، ان کا کانفیڈنس لیول گرو کرے۔ نیکسٹ کوسچن کیا گیا ہے کہ دور حاضر کے اساتذہ میں کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں؟ دور حاضر کے اساتذہ میں بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں، اس سے مراد ہر وہ استاد محترم نہیں ہے، صرف چند ایک کی بات کی جا رہی ہے جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ علم کو بڑھانے کے لیے وہ اتنی کوششیں نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے، اور وقت کی پابندی نہیں کرتے کیونکہ ٹائم پر نہیں آتے گورنمنٹ امپلائیز اکثر۔ ساروں کی بات نہیں کر رہی میں، ایسے چند ایک جو ایسے ہوتے ہیں انہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوسچن تھا، میں نے جسٹ اس کا آنسر دیا ہے، کوئی اساتذہ کرام اپنی ذات کے حوالے سے اس طرح مطلب میرا آنسر کو مت سمجھیں۔ اس کے علاوہ وہ بچوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے، بچوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش نہیں کرتے، بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر مختلف طریقہ تدریس نہیں اپناتے، بس لیکچر میتھڈ یا چند ایک سوال و جواب کا طریقہ اور گروپ ڈسکشن چند جو روایتی طریقے ہیں انہی کو اپناتے رہتے ہیں، مزید کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ادب سے شغف رکھتا ہے تو اس میں مزید صلاحیتیں اس کی نکھارنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، اس سے اگر وہ شاعری میں انٹرسٹ رکھتا ہے تو اسے غزلیں لکھنا سکھائیں، اس کے شوق کو مزید بڑھائیں، ایسا وہ نہیں کرتے چند اساتذہ، تو یہ خامیاں بھی بتائی جا سکتی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن تھا ان کا کہ اردو شاعری میں موزونیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اردو شاعری موزوں ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ شاعری میں وزن اور مناسبت ہو تو شاعری ظاہر سی بات ہے موزوں ہوگی۔ نیکسٹ کوسچن تھا ان کا کہ شخصی تنقید کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں، پہلے انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ تنقید کیا ہے، پھر انہوں نے تنقید کی شاخ کا پوچھا کہ شخصی تنقید کیا ہے؟ کسی فرد کے خصائص پر تنقید، یعنی کسی فرد کے محاسن و معائب کا تجزیہ کرنا شخصی تنقید کہلاتا ہے، کسی شخص کی خوبیاں خامیاں بیان کرنا۔ اگلا سوال تھا ان کا شبلی اور حالی میں سے بڑا تنقید نگار کون ہے؟ ثابت کریں۔ حالی اس کے موضوع شعر کے نظریات، خیالات اور اس کا مطالعہ کائنات اسے بہترین نقاد ثابت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شبلی بھی بہترین نقاد تھے، اس نے اپنی رائے دی ہے کینڈیڈیٹ نے، اور میں اپنی رائے دے رہی ہوں یہاں۔ کینڈیڈیٹ نے اب کیا رائے دی ہے، میں نے اپنی رائے یہاں شیئر کر دی ہے آپ کے ساتھ۔ اچھا، نیکسٹ کوسچن تھا نول کشور کون تھے؟ اودھ اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ اگلا سوال تھا زمیندار اخبار کا مقصد کیا ہے؟ اس اخبار کا جیسے اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، اس کا مقصد تو کسان اور زمینداروں کی فلاح و بہبود تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں سیاسی مضامین اور خبریں بھی شامل ہونے لگ گئی تھیں۔ اودھ پنج اخبار کس نے نکالا تھا؟ منشی نول کشور نے۔ نیکسٹ کوسچن ہے کس تحریک کو اردو کی جان کہا جاتا ہے؟ علی گڑھ تحریک کو، کیونکہ علمی سفر وہاں سے شروع ہوا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید نے اپنے اصلاحی اور مقصدی مضامین کے ذریعے نہ صرف سر سید نے بلکہ ان کے ساتھیوں نے بھی
اردو ادب کی بڑی کوشش کی، انہوں نے اپنے قلم کی طاقت سے اپنی ڈوبتی قوم کے سفینے کو کنارے پر لانے کی کوشش کی تھی، اس لیے علی گڑھ تحریک کو اردو ادب کی جان کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال تھا ان کا کہ پطرس بخاری کی وجہ شہرت کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو میں بتا دیتی ہوں، مزاح نگار تھے وہ۔ اگلا سوال انہوں نے پھر کیا، کیا پطرس نے شاعری میں بھی قلم آزمائی کی ہے، یعنی شاعری بھی کی تھی؟ جی ہاں، پطرس بخاری نے شاعری بھی کی تھی اور وہ انجمن پنجاب کے مشاعروں میں شرکت بھی کرتے تھے۔ نیکسٹ کویسچن تھا کہ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے؟ مشہور زمانہ غزل کے خالق کون ہیں؟ یہ ناصر کاظمی کی غزل ہے۔ نیکسٹ کویسچن انہوں نے کیا کہ اردو میں مختلف ترکیبات استعمال کی جاتی ہیں، یعنی تراکیب۔ تراکیب سے عبارت میں ایسی کیا چیز پیدا ہوتی ہے کہ اسے ناگزیر سمجھا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، تراکیب سے شاعری میں یا کسی بھی نثر میں حسن اور فصاحت و بلاغت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ کویسچن تھا بچوں کے لیے لکھنے والی کوئی دو مشہور شخصیات کے نام بتائیں۔ علامہ اقبال اور اسماعیل مرٹھی بہت ہی مشہور ہیں۔ اگلا سوال تھا ان کا کہ رسم مشایعت کون سی رسم کو کہتے ہیں؟ کسی کو الوداع کرنے کے لیے کچھ دور ساتھ چلے جانے کی رسم کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن تھا آب گم میں کتنے مضامین ہیں؟ اس میں 5 مضامین ہیں اور ان مضامین کے کردار کیسے ہیں؟ ماضی پرست یا ناسٹلجیا کا شکار کردار۔ اب آپ سوچیں گے ناسٹلجیا کیا ہوتا ہے؟ ناسٹلجیا سے مراد وہ کردار جو ماضی کو پسند کرتے ہوں، ماضی کے خیالوں میں رہنا چاہتے ہوں اور مستقبل کی انہیں کوئی فکر نہ ہو، حال اور مستقبل کی نسبت زیادہ ماضی کو ترجیح دیتے ہوں، ماضی کو ہی اچھا سمجھتے ہوں اور ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے کوئی کوشش نہ کرتے ہوں۔ اچھا، ایک چیز ہے ناسٹلجیا، دوسرے ہیں رجت پسند۔ دونوں ماضی پرست ہوتے ہیں، رجت پسند بھی ماضی پرستوں کو کہتے ہیں اور ناسٹلجیا والے بھی ماضی پرست ہی ہوتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ناسٹلجیا جو ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر نارمل انسان کا ماضی پرست ہونا ناسٹلجیا کہلاتا ہے، جبکہ ذہنی طور پر بیمار شخص کا ماضی پرست ہونا کیا کہلاتا ہے؟ رجعت پسند کہلاتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ناصر کاظمی کی شاعری میں ناسٹلجیا ہے، یعنی وہ ماضی کو پسند کرتے تھے، ماضی پرست تھے۔ اگلا کویسچن تھا ان کا کہ رشید احمد صدیقی اور پطرس کی مزاح نگاری کا تقابلی موازنہ کریں۔ دونوں مزاح نگار تھے اور دونوں ہی بڑے اچھے مزاح نگار ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی مشہور تصنیف ہے گنجھائے گرامایا، یعنی کہ بیش قیمتی خزانہ، اور میرے ذہن میں ایسے ہی ایک امپورٹنٹ سوال کا جواب آ گیا، سو میں نے سوچا ڈسکس کر دوں۔ رشید احمد صدیقی کی مایہ ناز تصنیف ہے گنجھائے گرامایا، اس کا مطلب ہے بیش قیمتی سرمایہ، اور اس کا جو عنوان ہے اس کتاب کا وہ کس کے شعر سے مستعار لیا گیا ہے؟ غالب کے شعر سے مستعار لیا گیا ہے۔ غالب کے کون سے شعر سے مستعار لیا گیا ہے؟ غالب کہتے ہیں کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعین، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعین، تو نے وہ گنجھائے گرامایا کیا کیے؟ اچھا جی، مطلب اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ اگر مقدر میں ہوا تو میں زمین سے پوچھوں گا جس میں یعنی قبروں میں اچھے اچھے قیمتی خزانے، اچھے اچھے قیمتی ہستیاں دفن ہیں، مقدر میں ہوا تو میں اس زمین سے پوچھوں گا کہ اے زمین، اے خاک، تو نے ان قیمتی ہستیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے پطرس بخاری، ان کی اہم کتاب ہے مضامین پطرس، اور اس میں کتنے مضامین ہیں؟ اس میں 11 مضامین ہیں۔ اچھا جی، کیونکہ یہ سوال بھی ایک انٹرویو میں کیا گیا ہے اور کہا جا رہا تھا کہ کوئی سے 2 یا کوئی سے 5 یا پتہ نہیں کتنے پطرس کے مضامین کے نام بھی بتائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، رشید احمد صدیقی اور پطرس کی مزاح نگاری کا تقابلی موازنہ کریں۔ رشید احمد صدیقی کا جو مزاح ہے وہ پطرس کے مزاح کی ترقی یافتہ شکل ہے، کیونکہ رشید احمد صدیقی پطرس کے بعد کے مزاح نگار ہیں، لیکن یہ کینڈیڈیٹ نے جواب دیا تھا، لیکن میں جو آپ کو جواب دے رہی ہوں وہ ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں۔ رشید احمد صدیقی کے مزاح میں آورد ہے، جبکہ پطرس کے مزاح میں آمد ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ آورد اور آمد کیا ہے؟ رشید احمد صدیقی کے مزاح میں آورد کیا ہے؟ آمد اور آورد کا میں آپ کو فرق پہلے بتا دیتی ہوں۔ آمد سے مراد
ذہن میں کسی بھی شاعر یا ادیب کے ذہن میں قدرتی طور پر خیالات آنا یعنی عطائے خداوندی۔ 1000 کوشش کرنے کے بعد بھی ایک شاعر اچھا کلام نہیں لکھ سکتا، لیکن ایک شاعر ایسے بنا سوچے سمجھے اچانک منہ سے اچھا شعر کہہ دیتا ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ قدرت کی عطا ہوتی ہے۔ قدرت کی عطا، ذہن میں کوئی بھی خیال آئے اسے جوں کا توں لکھ دینا، قدرتی مزاح نگاری پطرس کے کلام میں تھی، ٹھیک ہے۔ اور رشید احمد صدیقی کے کلام میں آورد ہے۔ آورد سے مراد جب کوئی ذہن میں خیال آئے تو اس کو کمال غور و فکر کے بعد الفاظ کا جامہ پہنانا، یعنی الفاظ کی صورت دینا، اسے تحریر کرنا، اور اسے تحریر کرنے کے بعد بھی اس میں اصلاح کے لیے اس کی کاٹ چھانٹ کرنا، یہ ہوتا ہے کیا؟ آورد۔ آمد اور آورد کا کلیئر ہو گیا آپ کو۔ اس کے علاوہ پطرس سیم ہی ہے دونوں کا، یعنی پطرس کی مزاح نگاری جو ہے وہ نیچرل ہے، جبکہ رشید احمد صدیقی کے مزاح میں لفاظی پائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آورد جو تھا لفاظی تھی، انہوں نے سوچ بچار سے لفظوں کی بناوٹ سے مزاح نگاری کی تھی۔ میرے خیال میں امید ہے آپ کو اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، میں دوبارہ سمجھا دوں گی۔ اس کے علاوہ ڈیلی ہونے والے انٹرویوز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔